तकरीबन मुसल्लियाँ सजदे में पैर उठा नहीं रखना, ऐसा उठा ले नहीं मत ले, सजदा ही नहीं हो रहा भाई। तकरीबन लोग भी नमाज में, मैं किसी को कोट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कोट करने से कोई फायदा नहीं, मगर हर एक को जितने नमाज पढ़े मालूम हम क्या कर रहे हैं। पैरा ऐसे रहना है, किबले की तरफ उंगलियां भी किबले की तरफ रहना, और अगर सजदे में गए उठे तो ऐसा घसीटते हुए लिटाना, घसीटते हुए खरीदना, घसीटते हुए उठाना, घसीटते हुए उड़ाना। उंगलियां पूरे पैरा किससे होना, जमीन को चिपके हुए होना, एक पाँव उठाए, एक पाँव रखे, एक पाँव उठाए, पाँव रखे, नमाज होती है। सजदा इसलिए होता, हम तो समझ रहे हैं आज तरावी पूरी हो गई, तो ऐसी जो कोताहियां तरावियों में हुए हैं, नमाजों में हुए हैं, इन कोताहियों को पूरा करने के लिए, इन कोताहियों का पूरा जो भी मामला हमसे तल्फ हो गया है, इस तलाफी को पूरा करने के लिए अल्लाह के महबूब ने हिकमताना अल्लाह की बारगाह में जो तलब किए, शबे कदर अल्लाह ने अता की, ताकि एक आदमी सही सलीके से हम बंदगी कर ले, सही सलीके से इबादत कर ले और अपनी नदामत अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे, तो अल्लाह ताला हमारे निजात का जरिया बना देगा। अजीज़ और बुजुर्गों, हजरत की रात क्या है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो इस रात शब बेदारी करता है, जो इस रात खालिस अल्लाह की लिवजिल्लाह ईमानों व इहतिसाबन, यानी ईमान के साथ और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए जैसी भी इबादत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह हर उसके पुराने गुनाहों को मुआफ़ करा देगा। नए की इबादत ही चल रही नहीं, जितने उस इबादत करने से पहले पहले तक जितने भी बड़े बड़े गुनाह किए उसने, अल्लाह उन सब की बोलिए बख्शिश अता फरमाता। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए मेरे आका की दस्तगी कि कैसा अल्लाह से हमको जोड़ दिया, कैसा रब से हमें कैसी कैसी नेमतों से सरफराजी फरमाता। अजीजों, कोई किसी पे अगर शफीक हो जाए, क्या ऐसी नेमतें अल्लाह से मांग के दे सकता? बोलिए, हाय हाय, कुर्बान जाए उस मालिक कौनैन के, सय्यदुल कौनैन के कुर्बान जाए कि उन्होंने कैसे कैसे अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, उम्मत की बख्शिश के लिए रात रात भर जागते रहे। अल्लाह के हबीब के जिंदगी के इन पहलुओं को गौर करो, किस लिए उन्होंने रात भर जाग के अल्लाह की बारगाह में क्रिया गुजारी की? हमारे लिए ना, किसके लिए? हमारे लिए। और हम जागते हैं, हाँ? हमारे अंदर ये फितरत आए, उस महबूब की इन अदाओं का कुछ भी असर आ जाए, थोड़ा भी असर आ जाए, तो वो असर क्या कर रहा था? आए आए जिंदगी का खरीदा देता, जिंदगी का तरीका देता, जिंदगी का सलीका देता। कैसे सलीका देता? सुनो, जब हमें हबीब पाक की इन लम्हे जिंदगानी के लिए थोड़े से भी एहसास भी हमारे अंदर आ जाए, थोड़ा भी सिर्फ एहसास भी अगर आ जाए, तो जिंदगी कैसे पनपती बंदगी की तरफ देखो। क्योंकि ये चीज आने के बाद क्या होता? हम दूसरे के खैर खा होता। क्या होते? बोलिए, दूसरे के खैर, उसकी बुराई चाहने वाले नहीं होते, बल्कि क्या होते? बुरा भी है तो बुरे के भी हम क्या होते? बोलिए, खैर खा होते। आज इस्लाम की फतेह जो हुई ना आलम में, दुनिया में, किरदार से हुई। किससे हुई? किरदार से। ये शेर आपने सुन रखा है, फिर सुन लीजिए, क्योंकि इस वक्त तकाज़ा है। ये क्या कम मौजज़ा है, ये क्या कम मौजज़ा है, बाद में कुरान उतरा है। ये क्या कम मौजज़ा है, बाद में कुरान उतरा है। बोलते ना अक्सर लोग गफलत में 40 साल के बाद कुरान आया, बोलते नहीं, मगर उनको नहीं मालूम हबीब पाक पैदाइशी नबूवत पर मुतमक्किन होकर तशरीफ लाए। सारे अंबिया, हर नबी पैदाइशी नबूवत पर फाइज होता। ये और बात है, अल्लाह जब अमर फरमाता, ऐलान नबूवत फरमाता, तो 40 साल में अल्लाह के हबीब ने ऐलान किया। तो ये 40 साल की जो जिंदगी हबीब पाक की गुजरी, उस जिंदगी का इहाता कर रहा है शायर, और कह रहा है कि ये क्या कम मौजज़ा है, बाद में कुरान उतरा है, बनाई है फिजा सरकार ने किरदार से पहले, बनाई है फिजा सरकार ने किरदार से पहले।
کی میلاد کا دن ہے. جب بھی اپنی تاریخ پیدائش کا دن آ گئے تو حبیب کی حیثیت عام کو سلانا اپنی میلاد منانا ہے. حبیب کی اب جو آپ کے سامنے رائے پیش کرنے والا ہوں, اس ادا کو اپنانا بھی کیا ہے, میلاد منانا ہے. ہاں, اپنی خوشی میں دوسروں کو خوش کرنا, خود خوش ہونا نہیں. بینڈ بجا لگا کے, کیک کاٹ کے, دھوم کر کے, بازو والے بھوکے مرے تو مرے, گھر میں غپا غپ بریانیاں, پتھر کا گوشت, بولو کو ہٹانا, بہت زبان پہ چٹورے کو پورے چٹ کے چلے گئے. یہ بندگی کا اصل زندگی یہ ہے کہ غربا کی طرف نظر کی جائے, مساکین کی طرف دیکھا جائے. خاندان کے مجبور لاچار لوگ اگرچ کے وہ غرباتے ہیں عزیزوں, عموماً لٹ پٹ کھٹ پٹ جو ہوتی ہے جب ہم اپنی میں میں آتے ہیں مالداری کی وجہ سے, تو غریب لوگ اپنی انانیت اور اپنی حیا سے دور ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کٹ پٹ ہے, کٹ پٹ نہیں ہے, وہ ان کی غربت کا ہم مذاق بناتے ہیں, اس لیے وہ ہم سے دور ہوتے ہیں. ہم یہ گہرائی سے اگر دیکھو گے تو مجرم اپنے آپ کو پاؤ. دل حقیقت زندہ ہو جائے تو کوئی رشتہ سے رشتہ ٹوٹتا نہیں. وہ ہماری انانیت رہتی. ہم اپنے اندر سوچتے ہیں ارے آج میں کو گاڑی نشین کر دیا تو لوگ جل رہے ہیں, آج لوگوں کا جھرمٹ میں کھیل لیا تو لوگ جل رہے ہیں, اب میں بھی پاور میں آ گیا لوگ میں جل رہے ہیں. لوگ کسی سے کوئی نہیں جلتا. تیرا پاور تیرے پاس, تیری دولت تیرے پاس, تیرا مقام تیرے پاس. مرا تو مرنے والا, جیا تو جینے والا. اچھا کردار رکھیں گا تو سرخرو ہوگا, یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. یہ رات یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے. اگر اتنا سمجھ آ گئی, یہ رات کی پوری حقیقت ہمیں اللہ تعالیٰ کھول کے صحیح راز و نیاز سے اس کی برکتیں دے دے گا. تو حضرت صدیق اکبر نے پیر کے دن وہ حریرہ بنایا, بنا کے کس راہ پہ آتے تھے, بولے اس راہ پہ چلے آتے تھے. چلے 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 ایک جنگل آ گیا. جنگل میں پہنچتے پہنچتے ایک کھائی آ گیا, گوی آ گیا. اس گوی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تڑپتا ہوا, انڈاتا ہوا ایک مریض, کوڑی کا مریض. اس زمانے میں کوڑی کے مریض کو کوئی غریب آنے نہیں دیتا ہے نا. آج علاج آ گیا, کچھ علاج معلوم کر لیے اور اس کو علاج نہیں تھا تو کوئی بھی غریب آنے نہیں دیتے تھے. پورا جسم اس کا کوڑی کا مرض تھا, کوڑی کا کھانا بن کر تو اس کو مل جاتا. وہ کوڑی کا مریض تھا, کوڑی کا مریض تھا. تو دیکھے جا کے کیا کرے, تھوڑا چمچے میں لے کے کیا کرے اس کے منہ میں, دیکھیے غور سے سنیے, ذہن کو ادھر ادھر مت لے جائیے. کیا کرے, چمچے میں لے کے کیا کرے اس کے منہ میں ڈالے, ڈال دے. وہ چیختا, کیا ہوا, محمد مر گیا. فوری اس نے چیخ کے کہا, کیا ہوا, محمد مر گیا, پردہ کر گیا. ابو بکر کے ہاتھ سے فوری چھوٹ گیا. بولے کیا معاملہ ہوا, کیا خطا کی میں نے. تو بولے ارے تو جانتا ہے تو نیا والد ہے, تیری آہٹ سے میں سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مگر تیرے عمل سے معلوم ہوگا کہ وہ نہیں, ہوگا کوئی نائب آیا. ارے میں ان پہ ایمان لاتا ہوں تیرے گواہ بنا کر. یقیناً وہ کامل انسان تھے, وہ اپنی زبان سے میرے منہ کو پورے چھالے ہیں اور ذرے دھکے سے مجھے تکلیف رکھتی ہے. وہ اپنی زبان سے اس حریرے کو میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا. وہ اپنی زبان سے حریرے کو میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے, اور جو تو عمل کیا ہے اسے معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہے. قربان جائے میرے آقا, اور قربان جائے سیدنا ابو بکر صدیق کے کہ انہوں نے اطاعت میں پہنچ گئے. اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی زبان سے ان کو حریرہ دلایا. تو بولے یقیناً جو جس کی تربیت ایسی ہو تو وہ حقیقت میں اللہ کا رسول ہے. میں ایمان لاتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایمان ایسے پیدا, اسلام ایسے پیدا, اسلام کا کردار ایسا ہے جس کے اندر دوسروں کی ہمیشہ کیا ہوتی, بولیے خیر خائی ہوتی ہے, خیر خائی ہوتی ہے. وہاں علیم صاحب آگے آئیے, علیم صاحب آگے آئیے, ادھر آئیے, ادھر آئیے. عزیز اور بزرگوں, خیر کے طالب بننا, خیر چاہنا, خیر کا عمل کرنا آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. اسی لیے تو بتایا گیا نا, ابھی آپ کیا سنیں,
جو آپ کے حافظ صاحب تلاوت کیے، زندگی عام طور پہ محنت کی ہے، قربانی کی ہے، مجاہدے کی ہے، کوشش کی ہے، اور ایثار و قربانی کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے۔ ہر عمل کے اندر ہمیں کچھ قربانی دینا ہے۔ اگر بغیر قربانی کے، بغیر ایثار کے کوئی عمل ہے تو بتائیے، کوئی عمل ایسا نہیں۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، چلیے نماز پڑھیں، نماز میں بھی ایثار ہے، قربانی ہے۔ کیا بات کی؟ دنیا کو بھولنا ہے، رب کی طرف رجوع ہونا ہے۔ رب کی طرف رجوع ہونا آسان ہے؟ ہاں، جتے کی افکار تھے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کاروبار کے ہیں، کاروبار چھوڑ کے آپ گراہک ادا کی کیا ہے گی، گراہک آگے چلے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ایک لخلخا، یہ لخلخا چھوڑنا بھی تزکیہ ہے، بغیر محنت کے چھوٹا نہیں چھوڑا۔ اگر آپ ملا ہے، تعویذ لکھنے والے ہیں، اللہ بولتے ہیں کہ ارے کوئی بھی تعویذ مجھے نہیں آیا تو نظرانہ ملتا 11 روپے کا، لخلخا ہے نہیں۔ جیسا آدمی اس کے ساتھ ویسا امتحان، جیسا اس کا ویسا ایثار ضروری ہے۔ جب تک کہ ایثار نہیں کرا کوئی عبادت سکون سے، تمانیت سے کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اب اتنے آئے ہوئے شب قدر کے واسطے آئے، اس سے بڑی نعمت باہر نہیں ہے، مگر کتوں کے دل کہاں ہے رب جانتا۔ نظر سے تھوڑا بہت بول سکتا ہوں، اگر بول دیا تو تم کچھ اور سمجھیں گے نہیں، مگر یہ نظر اللہ نے ہر ایک کو دی، ہر ایک کو دی۔ کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے ہر بندے کو اچھے سانچے میں ڈالا، اور ہر ایک کے اندر نور محمدی ودیت کیا، اور نور محمدی اسی وقت ترقی کرتا، اسی وقت پنپ کے ابھر کے دکھتا جب بندہ اپنی لالچی رذیل خصلتوں سے اپنے آپ کو پاک باز رکھے، اپنے آپ کو پاک باز رکھے۔ نحن نقرب من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کی شہرت سے بھی قریب تر ہوں۔ النبی اولا من انفسکم، میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب تر ہے۔ ادھر جان سے زیادہ قریب کون ہے؟ اس کا محبوب۔ شہرت سے زیادہ قریب کون ہے؟ خود خالق۔ خالق بھی جہاں ہے، اس کا محبوب بھی بولیے وہاں ہے۔ اس لیے بولے کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، ہے نا؟ آقا ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ فرمایا کہ اللہ بھی کہہ جانتا۔ آپ جب لب پہ لانے سے پہلے آقا کو معلوم ہو رہا، دل میں لانے سے پہلے آقا کو معلوم ہو رہا۔ کیوں؟ النبی اولا من انفسکم، تمہاری جانوں سے تمہارا نبی قریب تر ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا جو کوئی میرا امتی روئے زمین پہ درود پڑھتا ہے وہ درود میں خود سنتا ہوں، سبحان اللہ، یا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دونوں روایت ہیں۔ تو عزیزوں، آقا سے رابطے کا ذریعہ آقا بتا دیے۔ اب جو رابطے میں رہنا چاہتا ہے اسے کثرت سے درود پڑھنا ہوگا، اور درود کیا عمل ہے؟ ہائے ہائے ہائے، مخلوق تو مخلوق ہے، مخلوق کا خالق بھی یہ عمل میں مصروف ہے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ ہمیشہ حبیب پر درود پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو، سبحان اللہ، صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سارے اعمال میں سب سے عمدہ عمل کیا ہے بولیے؟ درود شریف۔ اور جو درود و سلام کے قائل نہیں ہے، سمجھتے ہو ان کی زندگی نہ یا بننے والی ہے نہ ماں بننے والی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو درود و سلام کے قائل بنے، جو سلام میں نہیں کہتے نا جمعہ میں، سمجھ جاؤ ان کی خیر نہیں ہے۔ اب لوگ بولتے کوئی کیا ہے بھائی، بدعت بنا کے ہم کو بول رہے، ارے تمہاری نظر میں بدعت ہے۔ یہ صحابہ کی تنہائیوں والا عمل اجتماع میں آ گیا، صحابہ کا بولیے تنہائیوں والا عمل اجتماع میں آ گیا۔ یہ خیرات ہے صحابہ کی صحبت کا۔ صحابہ اکیلے اکیلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیا کرتے تھے، تو ایک صحابی کا بھی عمل ہے، اگر سب مل کے پڑھیں گے، سب مل کے کریں گے تو وہ ہدایت ہے نہیں ہے؟ بولیے کوئی
جو منکرین ہیں وہ ہیلے بناتے ہیں، تو یہ مفسدین ہیں، یہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں اللہ نے مہر کر دی ان کو، اب ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اگر کسی کو کچھ نہیں آتا، شب قدر کی قدر پا جاتے ہیں، تو بس ایک ہی عمل کیجیے، علی نبینا صلینا، علی نبینا صلینا، زبان پہ ہلکا ہے گا، علی نبینا صلینا، مولا میرے محبوب پہ تیرا درود و سلام نازل فرما، میرے محبوب پہ تیرا درود و سلام نازل فرما، یہ کرتے جاؤ۔ ارے یقیناً خدا کی قسم پورے ایمان سے کہتا ہوں، شب قدر کی ایسی قدر تم کو ملے گی، وہ قادر قدرت والا تمہیں ایسا قدردار بنائے گا، محشر میں اہل محشر تمہارے اسود اور عروج کو دیکھ کر پوچھیں گے اس نے ایسا کیا عمل کیا، اس نے مقام مل گیا، سبحان اللہ، سارے تمہارے مرتبے میں اش اش کریں گے۔ درود سے بہتر عمل، درود سے زیادہ پاکیزہ عمل، درود و سلام سے اچھے کوئی عبادت روح زمین پر کوئی اور نہیں۔ نماز میں وسوسے آتے ہیں، درود پڑھتے وقت یہ وسوسہ آتا ہے، ارے خیال بھی پاکیزہ ہوتا، دل بھی نور منور ہو جاتا، دل بھی ایمان سے منور ہو جاتا۔ یہ درود ایک ایسا کیمیائی عمل ہے کہ جو درود کثرت سے پڑھتے ہیں، ان کی خبر گیری کرنے کے لیے اگر وہ بیمار پڑ جائے تو قاصد کوثر ان کے گھر کو تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تمہارے کسی عمل سے آ کر تمہارے گھر نہیں آئیں گے، یاد رکھو کثرت عبادت تمہاری خاتمہ بالخیر کی ضمانت نہیں، کثرت عبادت تمہارے خاتمہ بالخیر کی ضمانت نہیں، مگر درود ایک ایسا عمل ہے تمہارے خاتمہ بالخیر کی ضمانت کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، درود کوئی معمولی عمل نہیں، درود سے بڑھ کے کیا عمل ہے بتائیں۔ اسی لیے ایک صحابی بولے یا رسول اللہ، دیکھیے کیسی ہماری رہنمائی آقا فرماتے ہیں، اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے آقا نے فرما دیا، الصحابی کالنجوم فمن اہتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مانند، میرے صحابہ تاروں کے مانند رہے، فمن اہتدیتم اہتدیتم، اگر کسی ایک صحابی کی تم زندگی کی پیروی کر لو تم ہدایت یافتہ بندے بن جاؤ گے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ بولے کمال کا شبد جتنا چاہو۔ دیکھیے ایسا مکالمہ ہے آقا سے، بولے یا رسول اللہ دین کا اور حصہ مسجد اگر تم اور اضافہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو بولے یا رسول اللہ آدھا؟ بولے اور کچھ اضافہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا عرض کیا آقا اگر نصف دل رکھ دو، نصف دل رکھ دو، کہا کہ اس میں اور اضافہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا آقا سلوس دل رکھ دو، تو بولے اس میں اور اضافہ کر دے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عزیزو اس میں غور کرو، کہیں پہ نماز کا ذکر آ رہا، کہیں پہ روزے کا ذکر آ رہا، ذکر صرف درود و سلام کا، ذکر صرف درود و سلام کا، کہیں پر بھی صحابی جیسے جیسے وقت بڑھا بولے تو اس میں 5 نمازیں بھی ہیں، مگر نماز بھی بغیر درود کے کامل کا ہے۔ کوئی نماز بغیر آقا پہ درود پڑھے کہ ہے کیا بتائیے، بغیر سلام کے ہے کیا بتائیے۔ جو لوگ بولتے نا یہ نماز کا درود ہے، ان کی غلط فہمی ہے۔ اگر نماز کا درود ہوتا تو اللہ تعالیٰ آیت کریمہ میں بولتا، وضاحت کرتا کہ صرف نماز میں درود پڑھا کرو، مطلق اللہ کا ارشاد ہے۔ اللہ اس کے ملائکہ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی کثرت سے اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو عزیز اور بزرگوں، جو صحابی نے سائل بن کے پوچھا اس سے معلوم ہو گیا کہ آخر انہوں نے کہا کہ آقا میں سارا دن آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا، میں سارا دن آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ کئی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص گھر میں مفلسی کے در پہ آ گیا اور کسی کو نہیں معلوم، اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، اس کے حالات بہت
موچے لیے ہوئے, کھانے کے بڑے بڑے دست لیے ہوئے, کھٹکا دیے, بولے یہ جہاں بنانے کے جائے, اور کچھ ضرورت بھی تھی اس کے پاس, تو بولے یہ رقم بھی تمہیں دینے کے لیے کہا ہے. تو بولے یہ تو اللہ اور میرے رب کے بیچ میں یہ معاملہ تھا, اور یہ بادشاہ کو معلوم کیسا ہوا؟ تو بادشاہ خود آ کے کہنے لگا کہ دیکھو تم جو ہر رات اللہ کے حبیب پہ درود پڑھا کرتے تھے, کل تم نے درود نہیں بھیجا. آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا اور تمہیں پیغام دینے کے لیے کہا کہ تم کس لیے درود نہیں پڑھے. وہ شخص فوری اپنی زندگی پہ رشک کرنے لگا کہ آقا نے یاد فرما دیا اور میرا درود آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا, تو میں جتنا وقت پڑھتا تھا اب ساری زندگی میں درود پڑھتا رہوں گا اور اس میں اضافہ کرتا رہوں گا. تو یہ ایک ہی ذریعہ ہے عزیزو, جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم کو اپنے اعمال کے ساتھ پہنچاتا ہے. اب قائد اعظم ہمارے آئے ہوئے ہیں, حضرت سے آپ کو سنا ہے, میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. اے بار الہ, ہم نے جو کچھ کہا سنا ہے مولا, اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے قلوب کو ایمان کے ضیاء سے منور فرما, حبیب پاک کی سچی محبت سے ہمیں سرشار فرما. مولا ہمیں کردار و عمل سے سچا تیرے محبوب کا ہمیں عاشق بنا کر پیش فرما. مولا محشر کی رسوائیوں سے محفوظ فرما. تیرے حبیب پاک کی غربت